बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पार्टनर स्टडी हब देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये 2-3 वीडियोज में अपलोड करूंगा जो थोड़ी सी लिमिट में, यानी कि थोड़े थोड़े वक्त के लिए शॉर्ट सी वीडियो होंगी। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर और यूट्यूब पर मैं अपलोड करूंगा। वीडियो बनाने का मकसद आगे जाकर आपको बताता हूं, लेकिन पहले कुछ हालात पाकिस्तान के बारे में आपको बता दूं कि इलेक्शन का ऐलान होने के बाद बहुत धूम मची। एक शख्स को लाया गया हीरो बनाकर और उसको हीरो के तौर पर पेश किया गया। हर किस्म का स्टेज सजाया गया, फूलों का स्टेज सजाया गया, गले में हाथ डाले गए, सब कुछ किया गया। लेकिन था तो वो मुजरिम। एक मुजरिम को हीरो बनाकर लाया गया। लाने वाले कौन थे ये आप जानते हैं, क्योंकि जो कुछ भी है, जो एग्रीमेंट है या इंटरनेशनल लोग इसमें मुलव्वस हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये सब कुछ जो करवाना था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 75 सालों 77 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे नंगे हो गए। क्योंकि पाकिस्तान बना है इस्लाम के नाम पर। पाकिस्तान का मतलब क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने इस मुल्क की हिफाजत नहीं करेंगे जो इस्लाम के नाम पर बना है, जिसका मकसद ही इस्लाम है? जो एक ही मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बनाया गया है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। लेकिन आज तक हमने देखा 77 सालों में, ना ये इस्लामी रहा ना ये जमहूरी रहा, मुशक्कल यानी कि मिक्स। मेरा ये कहने का मकसद है कि पाकिस्तान के हालात में हम सारी जिंदगी हर एक को सपोर्ट करते रहे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जितनों को भी हमने सपोर्ट किया वो हमारी नजरों से गिर चुके हैं। और खास करके हम अपने अदारों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। अदारों से हम मोहब्बत अब भी करते हैं, लेकिन चंद लोगों के गलत फैसलों की वजह से हम लोग ये कहने पर मजबूर हैं कि अदारे में बैठे हुए लोग गलत हैं। उनके फैसलों से हमें इख्तलाफ है, अदारे से नहीं, चंद लोगों के फैसलों से हमें इख्तलाफ है। और फैसले वो लोग कर रहे हैं जो अदारे में सबसे ज्यादा ताकतवर है। क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक बयान में देख रहा था कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ, यानी कि जो हुकूमत है उसमें भी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ सबसे बड़े अदारे के पास है, किसी और अदारे के पास नहीं। यानी कि फौज हमारा अदारा है, ताकत का इस्तेमाल उसके ही पास है। लेकिन फौज पाकिस्तान का अदारा है, उसका इस्तेमाल पाकिस्तान में अपनी अवाम के खिलाफ नहीं, दूसरे मुल्कों के लिए फौजें बनाई जाती हैं, दूसरे बॉर्डरों पर फौजें बनाई जाती है। लड़ाई दूसरे मुल्कों से अपने मुल्क का दफा करने के लिए चौकीदार रखे जाते हैं। ये नहीं कि हम अपने ही लोगों पर उनको इस्तेमाल करें। मेरा ये कहने का मकसद नहीं कि फौज इस चीज में मुलव्वस हो रही है या फौज नहीं हो रही, कुछ लोग हो रहे हैं। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये बयान, इसमें मैं थोड़ा सा ये बात कहूंगा कि हमें यह भी बता दिया जाए कि सर, क्या किसी सियासी पार्टी, किसी भी सियासी पार्टी के किसी कारकुन ने अपने किसी अदारे के खिलाफ, जिस तरह पुलिस है, फौज है या इस तरह के अदारे हैं, उनके खिलाफ असले का इस्तेमाल किया, बेदरे का इस्तेमाल किया या इस्तेमाल किया? सियासी पार्टियों पे कितने कितने यानी कि क्रैक डाउन हुए सब सियासी पार्टियों पे। आज तक किसी सियासी पार्टी के आदमी ने आगे से पलट कर कोई फायरिंग वगैरह की, कोई असला चलाया? ये ठीक है कि जब पुलिस शेलिंग करती है तो आगे से वो शेल उठाकर फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं। ये दुनिया सारी का है, ये सिर्फ पाकिस्तान में एक निराला काम नहीं हुआ है। लेकिन कोई एक सियासी पार्टी के कारकुन ने भी क्या आज तक अपने मुल्क की फौज या पुलिस से दूबदू लड़ाई की है? स्वाय दहशतगर्दों के या दहशतगर्द तंजीमों के जो सियासी पार्टियां हैं, क्या उनमें कोई ऐसा नज़्म व ज़ब्त है फौज की तरफ का कि उसने अपने ग्रुप बनाई हो, ट्रेनिंग की हो? स्वाय फजल रहमान के और MQM के पहले थे, आपका नहीं पता। तो नून लीग के भी विंग हैं जो दीनी छोटी जमातें हैं, उनमें से वो लेते हैं। तो इसके अलावा तो किसी पार्टी में कोई इस तरह का अस्करी विंग नहीं है। यानी कि आवाज निकालना भी खिलाफ है, मुकाबला है, बोलना भी मुकाबला है। अपने इदारों में बैठे हुए चंद लोगों के खिलाफ आवाज निकालना भी एक किस्म का जुर्म है। अगर वो अदारे के सरबराह गलत नहीं है तो फिर उनको डर किस चीज का? मेरा ये कहने का मकसद ये था कि इंतखाबात का ऐलान हुआ है, इंतखाबात होते नजर तो नहीं आ रहे, क्योंकि हमारे जर्नैलों की भी टांगें कांप रही हैं इलेक्शन का ऐलान सुनकर, हमारी जजों की भी टांगें कांप रही हैं इलेक्शन का ऐलान सुनकर, सियासतदानों की, ब्यूरोक्रेटों की और हर अदारे के सरबराहान की। लेकिन
نگرانوں کی تو سب سے زیادہ کام رہی ہیں کہ بغیر کوئی خرچہ کیے ہوئے ان کو 25 کروڑ کے اوپر بٹھا دیا ہے، یعنی کہ کچرا اٹھا کر لوگوں کے سروں پر رکھ دیا ہے کہ اس کو لے کر چلتے رہو، مت گرانا، یہی تمہارا نصیب ہے۔ تو اس بدبو کو کب تک لوگ سہ سکیں گے؟ پہلے جو 16 مہینے حکومت تھی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی تھی، اب بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہے، تو آپ سوچیں کہ پاکستانی اس گند کو کس طرح برداشت کریں گے جو گند آپ نے ہمارے سر پر بٹھائے۔ اور پھر اب 5 سال کے لیے اس گند کے ٹوکرے میں سے جو سب سے زیادہ گندی چیز ہے وہ دوبارہ عوام کے سر پر آپ بٹھانا چاہتے ہیں۔ تو عوام آگے سے بولے بھی نہ، یہ بھی آپ کو برا لگتا ہے، عوام آگے سے کہے بھی نہ کہ ہمیں یہ تسلیم نہیں، پھر یہ بھی آپ کو برا لگتا ہے۔ تو سر پھر الیکشن مت کروائیں، سلیکٹ کر دیں ڈنڈے کے طور پر، لوگ چیختے چلاتے رہیں گے تو آپ اپنی مرضی کریں۔ الیکشن پہ پیسہ ضائع کر کے عوام کا پیسہ کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ یہ پیسہ ہی آپ پاکستان پر لگائیں، ہو سکتا ہے کسی غریب کی مدد ہو جائے اس پیسے سے، کسی غریب کا علاج ہو جائے اس پیسے سے آپ عوام کو سہولتیں دیں، الیکشن کمیشن کو ختم کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ اگر اس طرح کے انتخابات ہونے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں جو اصل بات ہے جس کے لیے میں یہ ویلوگ کر رہا ہوں، وہ اپنے سب پاکستانیوں سے، دنیا میں جو پاکستانی ہیں، جو اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں، جو محب وطن پاکستانی ہیں، ان سے بات کروں گا، اور خاص کر کے میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اوورسیز میں رہنے والے محب وطن پاکستانی جتنے بھی ہیں، تقریباً میرے اندازے میں 100% ہی محب وطن ہے، چاہے وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اپنے ملک کی محبت جب وہ ملک سے باہر جاتے ہیں تو زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ حالات دیکھتے ہیں، واقعات دیکھتے ہیں، دوسرے ملکوں کے یعنی کہ رول آف لا دیکھتے ہیں، ان کا طریقہ کار دیکھتے ہیں، تو ان کو اپنے ملک سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور معلومات بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی فیملیوں کو گائیڈ کریں، سمجھائیں، اگر آپ جا نہیں سکتے تو آپ سمجھائیں ان کو کہ آپ نے صرف اس دفعہ ووٹ دینا ہے پاکستان کو، اور جو پاکستان سے جڑا ہوا ہو، یہ نہیں کہ 6 مہینے کے لیے آئے حکومت کرے پھر چلا جائے، یا جس کا سب کچھ باہر ہو اور وہ صرف حکومت کرنے کے لیے پاکستان میں آئے، چاہے آپ کو کوئی طاقتور کہتا ہے یا کوئی عام آدمی کہتا ہے، آپ کسی کی بات مت سنیں، اپنے دل کی سنیں، اور پاکستان کے لیے آپ نے یہ ووٹ کاسٹ کرنا ہے، اور ایسے نکلنا ہے کہ دنیا دنگ رہ جائے کہ یہ الیکشن پاکستان کا پہلا الیکشن ہو جس میں 80 سے 90% ووٹ کاسٹ ہو، چاہے آپ کسی جماعت کو سپورٹ کرو، لیکن نکلو، اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے نکلو۔ اور دوسرے نمبر پہ جو چیز خاص کر کے فضل الرحمان اور نون لیگ کرنا چاہتی ہے وہ ہے دھاندلی نہیں، دھاندلا، یعنی کہ اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جو بھی الیکشن لڑتا تھا وہ عوام کی طرف دیکھتا تھا، عوام کے پاس جاتا تھا، دن رات جلسے جلوس سارا کچھ ہوتا تھا۔ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ اور فضل الرحمان اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو اس چیز کو اس دفعہ آپ نے ختم کرنا ہے ووٹ کے ذریعے، صرف ووٹ کاسٹ ہی نہیں کرنا ہے، آپ نے ووٹ پر ایسے پہرا دینا ہے کہ جس طرح وہ کہانیوں میں نہیں ہوتا کہ کسی پرانے محل میں ایک سانپ بیٹھا ہوتا ہے کسی ہیرے جواہرات کے بکس پر، اس طرح پہرا دینا ہے، شروع سے لے کر آخر تک آپ نے وہیں بیٹھنا ہے، اپنی ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد بھی وہیں بیٹھنا ہے، اور خاص کر کے ایسا جو اندر پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے، اندر جدھر ووٹ ڈلتے ہیں اس جگہ پر ایسے شخص کو بٹھانا ہے جو نہ بکے اور نہ ڈرے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ اندر جو بکس رکھے گئے ہیں وہ جتنے کینڈیڈیٹ ہیں، جتنے لوگ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، ان کے ہیں جن کا انتخابی نشان آپ کے سامنے ہوگا، ان کے ہیں یا کوئی زیادہ ایک بکس فالتو ہے، 1-2 بکس فالتو بھی رکھے ہوئے ہیں، آپ نے وہ بکس اٹھوانے ہیں جو فالتو رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کر کے آپ نے آخر تک بیٹھنا ہے، اور جب ریزلٹ کا اعلان ہو جائے ووٹ گننے کے بعد، اچھی طرح سے ووٹ کو گننا ہے، ریزلٹ کا اعلان ہونے کے بعد وہ ریزلٹ سب کو دینا ہے، ہر ایک کے پاس ٹیلی فون ہے، وہی ریزلٹ آپ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کر دو، اور اپنے پاس محفوظ رکھو، اور خاص کر کے ان لوگوں پر نظر رکھو، کیونکہ اس دفعہ جو ایجنٹ ہوں گے، جو حکومت بھیجے گی اپنی طرف سے، وہ سارے ان کے وہ لوگ ہوں گے جو اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ اور فضل الرحمان کے سپورٹر ہوں گے۔ تو آپ نے بہت خیال رکھنا ہے اس چیز کا۔ یہ بھی لوگ میں اسی لیے بنا رہا ہوں کہ پاکستان کی خاطر، پاکستان کو بچانے کی خاطر، پاکستان کو آگے بڑھانے کی خاطر، اپنے مستقبل کی خاطر، اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر آپ نے الیکشن میں حصہ لینا ہے، بھرپور طریقے سے لینا ہے، اور ایسے لینا ہے کہ دنیا دیکھ لے۔ 5-10 ہزار کی لیڈ نہیں، ہمیں 20 سے 50 ہزار لاکھ کی لیڈ چاہیے، کیونکہ 5-10 ہزار کی لیڈ دھاندلی میں بدل سکتی ہے، لیکن جہاں پر 20 ہزار، 30 ہزار، 40 ہزار کی لیڈ ہوگی وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگی، اس کو مینج کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ کرنا ہے
کہ جب الیکشن ہو انتخابات والے دن کوشش کریں کہ جتنا جلدی آپ پولنگ اسٹیشن پر پہنچ جائیں اور جو آپ کے گھر کے معذور افراد ہیں یا بوڑھے لوگ ہیں یا عورتیں ہیں ان کو لانے کا بندوبست کریں اپنے اس پر. استعفیٰ عمران خان نہیں ہے, الیکشن تک اس کو نہیں آنے دیں گے کیونکہ یہ فیصلے بتا رہے ہیں, یہ فیصلے بتا رہے ہیں. اور یہ فیصلہ جو امریکی وفد کا جیل میں عمران خان کے ساتھ ملاقات کے بعد جو ریمارکس آئے یا جو فیصلہ آیا وہ جو عمر فاروق ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا کر رہا ہے اور عمران خان کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ عمران خان کو پھانسی بھی ہو سکتی ہے اور عمر قید بھی ہو سکتی ہے. آپ نے اس چیز کو نہیں دیکھنا. آپ کی آواز عمران خان کو بھی بچائے گی, پاکستان کو بھی بچائے گی. کوئی کسی قسم کا انتشار نہیں پیدا کرنا, کوئی رفڑا نہیں ڈالنا الیکشن تک, الیکشن کے بعد بھی کسی قسم کا پرامن طریقے سے رہو. ریلیاں نکالو, یہ ٹھیک ہے, ریلیاں آپ نکالو, یہ آپ کا حق ہے. اگر دوسرے نکال رہے ہیں تو آپ بھی پاکستانی ہو, ان سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہو, ہر چیز میں قانون کی پاسداری کر رہے ہو, آپ کا حق بنتا ہے ریلیاں نکالنے کا. اگر کوئی زبردستی آپ کو منع کرتا ہے تو آپ اس کو پہلے تو شرافت سے سمجھائیں کہ یہ ہمارا حق ہے, ہم پرامن ریلی نکال رہے ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ اداروں میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ بھی باب وطن پاکستانی ابھی مجبور ہیں کہ وہ حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے جو ان کو اوپر سے آتا ہے, اور اوپر سے کدھر آتا ہے یہ آپ کو پتا ہے. لیکن اس دفعہ انشاءاللہ آپ ووٹ کاسٹ کریں گے, وہی ووٹ, آپ کا ایک ووٹ پاکستان بچانے میں اہم کردار ادا کرے گا. کیونکہ عمران خان کو کوئی لالچ نہیں تھا, وہ چھوڑ سکتا تھا اس چیز کو, وہ رکھ سکتا تھا سائڈ میں. جس طرح یہ لوگ آتے ہیں 5-6 مہینے یا 5 سال حکومت کرتے ہیں پھر لندن بھاگ جاتے ہیں, وہ بھی چلا جاتا. شہزادوں جیسے بچے اس کے لندن میں ہیں, اس کو بار بار آفر کی جا رہی ہے کہ تم ملک چھوڑ دو, سب کچھ تم کو ملے گا, تم ملک چھوڑ دو, 6 مہینے کے لیے چھوڑ دو. لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے. کیوں؟ کیا وہ اپنے لیے نہیں, ہم لوگوں کے لیے, ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے, پاکستان کے مستقبل کے لیے. جب سے عمران خان نے آزاد پاکستان, آزاد خارجہ پالیسی, اسلام کا دفاع کرنا شروع کیا, اس کی مخالفت شروع ہو گئی. اور اس میں سر فہرست ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے مین لوگ تھے, اور جو سب سے زیادہ طاقتور ادارہ ہے اس کا سربراہ ملوث تھا باجوہ. میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ ہمارے لوگ ہمارے اداروں کے خلاف چلیں, کیونکہ میں بہت محبت کرتا ہوں اپنے اداروں سے, اور خاص کر کے فوج سے. تو فوج ہر ملک کا ایک اہم ستون ہوتا ہے. لیکن اس وقت کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ فوج کو بدنام کرنے کے لیے کچھ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ, کچھ لوگوں کے استعمال ہو رہے ہیں, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا استعمال ہو رہی ہے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو برطانیہ کی سفیر ہے پاکستان میں, کونسلر, اس کا ریکارڈ آپ چیک کریں تو یہ ان ملکوں میں رہی ہے جن ملکوں میں اسی طرح رجیم چینج ہوئے ہیں یا لڑائیاں ہوئی ہیں یا اٹیک ہوا ہے, اور یہ اس چیز کی ماہر ہے. نواز شریف سے اس کا ملاقات کرنا کوئی معمولی بات مت سمجھیں, یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ نواز شریف کے خربوں ڈالر برطانیہ میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں ان کو. تو نواز شریف کے ساتھ ملاقات یا اس کو جو مشورہ دینا یا جو کچھ کرنا, یہ خطرے کی ایک گھنٹی ہے پاکستانیوں کے لیے. تو دوستو میری اس بات کا بہت خیال رکھنا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ نے انتخابات میں اترنا نہیں ہے, کودنا ہے, اور ایسے کودے کہ جیسے آپ سمجھے کہ ہم واپس ہی نہیں آئیں گے. ایک جذبہ جہاد سمجھ کر, ایک جوش و ولولے سے آپ نے انتخابات میں جانا ہے. ووٹ والے دن, الیکشن والے دن آپ نے ایسا ماحول بنانا ہے پرامن طریقے سے کہ دنیا کو نظر آ جائے. اور خاص کر کے ایک بات اور نوٹ رکھنا اپنے پاس, اگر تحریک انصاف کو لڑنے نہیں دیا جاتا, کیونکہ حالات ایسے ہو رہے ہیں, پہلے تو انتخابات کروانے سے یہ بھاگ رہے ہیں, اگر تحریک انصاف یا بلے کا نشان نہیں ہوتا تو خاص کر کے آزاد امیدواروں سے بچنا, اور جس امیدوار کا عمران خان کی طرف سے یا جو سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان ہے یا جس طرح کے شیر افضل خان مراوت جیسے لوگ ہیں, ان کی طرف سے جس آدمی کو سپورٹ ہو اس کو ووٹ ڈالنا ہے. اگر انتخابات میں بلے کا نشان ہے, تحریک انصاف ہے, تو آپ کی چوائس ہے. اللہ پاک آپ کو بھی محفوظ رکھے, پاکستان کو بھی محفوظ رکھے. اللہ رب العزت آپ کی مشکلات ختم کرے, پاکستان کی بھی مشکلات ختم کرے. دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو اس کو آگے پھیلائیں, یہ پیغام آگے پہنچائیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.